काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं हम मिलकर कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, जिसकी तालीफ है आयतुल्लाह नाज़िर मकारिम शिराज़ी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहंशाह हुसैन नकवी। और हम हैं रीडिंग के पार्ट नंबर 20 पर। और मैं बताती चलूँ कि पार्ट नंबर 20 पे हम नुकात पढ़ेंगे जो कि हमने इससे पहले मुकम्मल किया है, यानी 14वां पार्ट मौला के खुतबे का 14th पार्ट हमने उसकी शरह और तफसीर पढ़ी थी। और अब हम उसकी नुकात पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि उसकी शरह और तफसीर थोड़ी लंबी थी, तो हम वो एक नशिस्त में हमने वो मुकम्मल की। और अब हम उसके नुकात पढ़ेंगे किताब के सफ़ा नंबर 210 से। और सफ़ा नंबर 210 पे ही हमने पार्ट 19 को फ़िनिश किया था और इसके हाफ़ पेज को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर नुकात में पॉइंट वाइज मैं आपको बता दूँ कि लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है कुरान मजीद की जामियत, फिर दूसरा है कुरान करीम का इल्म किसके पास है, और उसके बाद तीसरा है कि कबीरा व सगीरा गुनाहों से के पहचानने का मयार, चौथा है नासिख व मनसूख और उनका फ़लसफ़ा, और पांचवा है कुरान मजीद के वाक़यात और ख़ूबसूरत मिसालें। तो ये 5 हम पॉइंट पढ़ेंगे इन नुकात की हेडिंग में। सबसे पहले है कुरान मजीद की जामियत। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के कलाम के इस हिस्से में जो चीज़ बादियुन नज़र दिखाई देती है वो मसला जामियत कुरान और एजाज़ कुरान करीम है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 14 नुकात के ज़रिए कुरान मजीद की अज़मत को बयान फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की बारीकियों और मुख्तलिफ छोटे छोटे नुकात को नहायत उम्दा तरीके से तफसील के साथ बयान फरमाया है और मसाइल एतक़ादी, अमली मसाइल, अखलाक़ी मसाइल को वाजिबात और महरमात की रूह से और कुरान और सुन्नत के दरमियान रवाबित, अहकाम साबित व मुवक्कत, मीम व काफ पे तजदीद, आम व ख़ास, मुतलक व मुक़य्यद और नासिख व मनसूख से मुताल्लिक़ और उनके दरमियान राब्ते के बारे में लोगों के हालात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन अंदाज में समझाया है। इन अहकाम में गौर व फ़िक्र से मालूम होता है कि कुरान करीम के मानी व मफ़ाहीम और नुकात पर किस कदर बारीक बीनी से काम हुआ है और जिन्हें इंसान की ज़रूरतों के ऐन मुताबिक बयान किया गया है। चुनांचे एजाज़ कुरान करीम की बहस में हमने कहा है कि कुरान का दक़ीक़, मुतनव्वे और जामे होना कुरान मजीद के मौजज़ात में शामिल है। इंसान ये कैसे यकीन कर लेता है कि एक बग़ैर पढ़ा लिखा इंसान जहालत की तारीख माहौल से उठ कर आए और फ़यूज़ात वही से मदद लिए बग़ैर सिर्फ़ अपनी सोच और फ़िक्र पर भरोसा करते हुए ऐसी किताब उनके हाथ में दे दे कि जो इबरतों के वाक़यात से भरी हुई हो और ख़ूबसूरत मिसालों से मुज़य्यन हो, गोया जामे अहकाम और मारिफ़ इलाही से पुर है। उम्दा बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी इस मुख्तसर गुफ्तगू में उसूल फ़िक़्ह के मुकम्मल एक दौरे की तरफ इशारा फरमाया है और ऐसे मतालिब को नहायत आसान और तफसील के साथ बयान फरमाया है जो आज के इल्म उसूल में जो सदियों में तकमील तक पहुँचा है बयान हुए हैं। मसलन हराम व हलाल के मसाइल, नासिख व मनसूख, रुख़सत व अज़ीमत की हिज्जे ऐन ज़े ये मीमते, ख़ास व आम, मुतलक व मुक़य्यद, महकम व मुतशाबे, मुजमिल व मुबीन, मीम जीम मीम लाम और मीम बे ये नून। और फिर अगला है मीम वाव काफ ते और काफ पे तजदीद है, मुवक्कत वग़ैरह। फिर लिखा है मुवक्कत वाजिब व मुस्तहब मुवक्कत, मीम वाव काफ दाल। और फिर लिखा है वग़ैरह।
پھر لکھا ہے موقت سب کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اجمالی طور پر ان مسائل کی طرف سب کی توجہ مبذول کرائی ہے. یہ ہم نے مکمل کر لیا، یعنی کہ پارٹ 1 قرآن مجید کی جامعیت. نمبر 2 ہے قرآن کریم کا علم کس کے پاس ہے اور سوالیہ نشان ہے. اور اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے دی گئی مثالوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ کتاب اللہ میں سے کچھ مجمل آیات یا اس کے غوامض غین واو الف میم زواد، اور اس حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ کلمات جو حروف مقطعات کی طرح غیر واضح ہیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ اس کے غوامض کو واضح طور پر بیان کریں تاکہ کسی کے لیے کوئی ابہام باقی نہ رہے. اس سلسلے میں قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ. پھر لکھا ہے ممکن ہے یہاں پر بعض کے لیے یہ سوال پیش آئے کہ قرآن مجید کیوں مجمل اور پیچیدگیوں کی تشریح کا محتاج ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے جبکہ یہ کتاب سب کی ہدایت اور آسانی سے سمجھنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سوال کے جواب کے لیے 2 نکات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں ہم. پہلا نکتہ اس میں ہے کہ قرآن مجید اسلام کے بنیادی قوانین بیان کرنے والا ہے. وہ مسائل کے اصول بیان کرتا ہے، تمام جزیات کو ان کی ظاہری تعبیرات اور مثالوں کے ساتھ بیان نہیں کرتا. ان کی تشریح و تفسیر اور وضاحت کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. مثلا نماز، بحج، روزے کے وجوب اور کسی قدر کلی احکام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان عبادات کی شرائط، اجزاء، موانع و فروع، فیر واو عین، میم واو الف نون عین، موانع و فروع بہت زیادہ ہیں. ان سب کی الگ الگ شرح ہے. شرح سے ایک مناسب اور ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. اور اسی طرح معاملات قضاوت، قاف ضاد الف واو تے، معاملات قضاوت، شہادت، حدود، کلی طور پر اسلامی سیاسیات سے مربوط مسائل، ان میں سے ہر ایک کی جدا گانہ شرح اور وضاحت کی ضرورت ہے. یہ کام کثیر تعداد میں لکھی گئی کتابیں بھی انجام نہیں دے سکتی، بلکہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے کہ وہ مقصد الہی کو بیان کریں. اور اب آئیے پڑھتے ہیں دوسرا نقطہ. دوسرے نقطے میں لکھا ہے کہ مجملات و مہمات کی تفسیر اور پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ان کا رابطہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم رہتا ہے. یہی وہ ارتباط ہے، الف رے تے بے الف توئے، یہ وہ ارتباط ہے کہ جو لوگوں کو ہر دور میں اپنے ہادیوں، اماموں اور رہبروں کی طرف راہ دکھاتا ہے اور جوڑے رکھتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والے یہ احساس کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ مقدار سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. جب استاد کے ساتھ ان کا رابطہ جڑا رہے گا اور بھی بہت سے حقائق ان پر واضح ہو سکیں گے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ معلم الہی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے یا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی ہستی کا مسلمانوں میں موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ مشکلات جوں کی توں باقی رہیں گی. یہی وہ مقام ہے جہاں ہم معتقد ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسے امام معصوم کا موجود ہونا ضروری ہے جن کے پاس تمام قرآن مجید کا علم موجود ہو، اور وہ وہی ہستیاں ہیں جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین جیسی متواتر روایت میں اطرت کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور ان ہستیوں اور قرآن کریم کے اٹوٹ انگ کو قیامت تک کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے. اب یہاں پہ تیسرا پوائنٹ ہے، ہم نے جو 2 پڑھ لیے، تیسرا ہے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کے پہچاننے کا معیار. لکھا ہے اس مسئلے میں کہ گناہوں میں سے کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا گناہ ہے. دانشوروں کے درمیان اختلاف ہے. بعض دانشوروں نے ان دونوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہوئے نسبتی امور قرار دیا ہے، یعنی ان میں سے جس گناہ کی سزا کی اہمیت بیشتر
ہو وہ کبیرہ گناہ ہے اور جن کی اہمیت کم ہو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ مرحوم طبرسی نے مجمع البیان میں اس عقیدے کو شیعہ دانشوروں کی طرف نسبت دی ہے۔ ظاہراً ان کے کہنے کا مقصد بعض شیعہ دانشور ہیں، کیونکہ بہت سے شیعہ دانشوروں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس بارے میں دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں جس سے متعلق گفتگو آگے آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گناہان کبیرہ ان الفاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعاً بڑے گناہ ہیں، اور عقل و شرع کے لحاظ سے بھی یہ امور اہمیت کے حامل ہیں، جیسے قتل نفس، لوگوں کے حقوق غصب کرنا، سود خوری اور زنا کرنا وغیرہ۔ شاید یہی وجہ ہو کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس گناہ کی شدت اور اہمیت کی وجہ سے انجام دینے والے عذاب کو عذاب الہی کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اب پھر یہاں پر ہے لکھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام سے ایک مشہور معروف حدیث نقل ہوئی ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے الکبائر التی اوجب اللہ عز وجل علیہ النار۔ اس حوالے سے حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ تو نہیں لکھا، لیکن لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے لیے خداوند عالم نے عذاب یعنی جہنم کی آگ کو واجب قرار دیا ہے، اور صغیرہ گناہ وہ ہیں جو کوئی خاص اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ بعض احادیث میں گناہان کبیرہ کی تعداد 7 ہے، اور بعض احادیث میں 20 اور بعض میں 70 ذکر ہوئے ہیں۔ یہ اعداد شاید گناہ کے مدارج کی طرف اشارہ ہوں۔ اور اب آئیے چوتھا پوائنٹ ہے ناسخ و منسوخ اور ان کا فلسفہ۔ لکھا ہے ان دو موضوعات میں بعض مفسرین کے لیے شاید بہت حیرت انگیز بحث موجود ہو، اور شاید تعجب کریں کہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ کا وجود کس طرح ہے۔ اس سے مراد ایک ایسا حکم آئے جو دوسرے حکم کو منسوخ کر دے، جیسے بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم۔ قوانین میں ناسخ و منسوخ کے وجود کو بنانا اور آراستہ کرنا انسانوں کی سوچ اور فکر ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آج قانون بنا لیں اور دوسرے دن غلطیوں کی وجہ سے ختم کر دیں، اسے نسخ کر دیں، نون سین خے نسخ کریں، لیکن یہ چیز احکام الہی میں کیسے تصور کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم کے علم اور آگاہی کی کوئی حد نہیں اور کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن کچھ موضوعات میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تغیر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیمار شخص کے لیے ممکن ہے کوئی مخصوص دوا آج نفع بخش اور مفید ہو، مگر چند روز گزرنے کے بعد یہی دوا بیمار کے لیے نقصان دہ اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اچھا ڈاکٹر دوا کو آج استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، چند روز کے بعد بیمار کی دوا بدل دیتا ہے اور اس کا استعمال ممنوع قرار دیتا ہے۔ اور قبلے والی اور اس جیسی دیگر مثالوں میں مقصد یہی ہے کہ ممکن ہے کہ بیت المقدس میں پڑھی جانے والی ایک دن کی نماز میں بھلائی زیادہ ہو، کیونکہ خانہ کعبہ ان دنوں بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور قومیت کا رنگ بھی غالب تھا۔ اب لکھا ہے کہ اگر شروع ہی سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن 13 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے اسلام و مسلمین سے بت پرستی کا زنگ دھل گیا، اور جب ہجرت کے بعد مدینے میں توحید کے پہلے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں اسلام اور مسلمین کے لیے بہت سی مصلحتیں تھیں اور نقصان کچھ بھی نہیں۔ نسخ نون سین خے نسخ کے تمام موارد حقیقت میں اسی طرح ہیں، البتہ نسخ کی بحثیں بہت زیادہ وسیع ہیں، لیکن یہاں مزید گفتگو کی گنجائش نہیں۔ ہمارا مقصد صرف فلسفہ نسخ کے بنیادی اصول کو بیان کرنا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106۔ اب آ گیا ہے 5واں پوائنٹ، ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے واقعات اور خوبصورت مثالیں۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا ایک اہم حصہ گزشتہ امتوں کے واقعات اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے، جو کہ ہر زمان و مکان کے لوگوں کے لیے عبرتناک واقعات اور نمونہ عمل کی داستانوں اور بہترین تجربات سے مزین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ان سے مربوط واقعات کو نقل کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کبھی ایک پیغمبر کی تاریخ جیسے حضرت ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ
والسلام کا قرآن کے مختلف سوروں میں تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ نہ صرف تکرار بلکہ مختلف زاویوں سے اس کی وضاحت بھی ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اب یہ جو ارشاد ہے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے، اور ساتھ میں نیچے لکھا ہے کہ ان داستانوں میں عقل مندوں کے لیے عبرتناک واقعات موجود ہیں۔ اب اس آیت کا جو کہ آیت جو میں نے بتائی سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے، یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا، عربی پڑھ لیتے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تاریخ کے علاوہ اس جہان کے کونے کونے میں انسانوں کو سابقہ اقوام کی بچی کچی تاریخ جو ابھی تک زندہ اور موجود ہے اس کی طرف قرآن کریم دعوت دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ جو ہے آیت یہاں پہ لکھی ہے، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 42 ہے، اس کا ترجمہ یہاں موجود ہے، انورٹڈ کاما، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ جو لوگ اس کے قبل گزر گئے ان کے افعال کا انجام کیا ہوگا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے قرآن مجید ان تاریخوں اور واقعات کے ضمن میں بہت سی مثالوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور مدد کرتا ہے، اور یہ مثالیں بعض انسانوں کی اصل اور واقعی زندگی کے لیے نمونے ہیں، کبھی طبعی کاموں میں سبزہ زار اور حیوانات کی تشبیہات ہیں۔ ان مثالوں میں بے انتہا کشش، اثر پذیری اور زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اعجاز قرآن میں سے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے سورہ زمر کی زمر کی آیت نمبر 27 میں انورٹڈ کاما، اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثال بیان کر دی تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے ان مثالوں میں تدبر و تفکر کرنا عقل مندوں کی بیداری کی علامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مذکورہ بیان کو جامعیت قرآن کریم کا نام دیتے ہوئے خصوصاً اس نقطے پر زور دیا اور تمام مسلمانوں کی اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اب سامعین یہاں پر وہ تمام نکات جو کہ 14واں حصہ جو ہم نے پڑھا مولا کے خطبہ نمبر 1 کا وہ مکمل ہو گئے۔ ہم نے اس 14ویں حصے میں تفسیر اور شرح الگ پڑھی اور نکات الگ پڑھے، کیونکہ ایک ساتھ ایک نشست میں اتنی سارے صفحات کو سمانا مشکل تھا، اور ہمارے ذہنوں میں بھی اس چیز کی ضرورت تھی کہ ہم اس کو آدھا آدھا کر کے پڑھیں، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارا اطمینان اور سکون چاہیے، اور اگر ہم ایک ساتھ بہت سارا میٹیریل پڑھ لیں گے تو شاید ہم اس کو ایبزارب نہ کر پائیں اور اس کو سمجھنے میں دقت ہو۔ لہٰذا اب میں سمجھتی ہوں کہ ہم پہلے خطبے کے اختتامی مراحل میں آ گئے ہیں، یعنی کہ لاسٹ 15واں حصہ اگلی نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو میری فیلنگز ہیں شاید آپ کی بھی ہوں گی جو میرے ساتھ لگاتار پڑھ رہے ہیں، کہ ہم نے جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کے گھر میں قدم رکھا ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، شروع میں ہمیں دقت ضرور ہوئی، تھوڑی دشواری ہوئی، لیکن اب جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں ہم مانوس ہوتے جا رہے ہیں، اور اس خطبے کے اختتامی مرحلے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ہم آرام سے بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو کہ جو مولا علی نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم نے اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ سب کچھ تعلیمات اور اپنا رول ماڈل چھوڑ کے جانا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔